अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ मसला ये है कि हर जगह पे हम मदद के लिए जा रहे हैं मगर अवाम की हालत नहीं बदल रही। बारिश आ गई, सैलाब आ गया, इसी में आज का सिलसिला चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि अगले साल फिर बारिश आने वाली है, फिर सैलाब आने वाला है और ये पैसे उन लोगों तक पहुंच भी नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? मदद भी मिल रही है। इरफान खान साहब होंगे जर्मनी से हमारे साथ। खान साहब ये बताइए, कोई मुल्क रह तो नहीं गया जहां से अभी हमने नहीं मांगा? मांगना तो हमने हर मुल्क से है, लेकिन देने वाले जो मुल्क है वो थोड़े ही हैं। 20 से भी कम मुल्क है जिन्होंने दिया है। बल्कि बैंकों को निकालते हैं तो 10 ही मुल्क बनते हैं, 11 मुल्क जिनसे हमें पैसे मिले हैं। बाकी दुनिया ने तो अभी कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बहरहाल हुकूमत की अपील जो थी वो 30 अरब रुपए की थी, डॉलर की थी कि 30 अरब डॉलर हमें चाहिए जो सैलाब से हमारा नुकसान हुआ है। उसमें से कोई 9 अरब डॉलर, 9 से थोड़ा सा ज्यादा जो है रकम, वो जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के तहत, तो वो उनको देने का वादा किया है। अब उसमें भी ये है कि वो 3 साल में ज्यादातर लोग जो हैं, जैसे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब ने ये शर्त रखी है कि ये रकम जो है 3 साल में दी जाएगी। तो अब 3 साल में तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा सैलाब नहीं आएगा, ये मजीद रकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा न खासा अगले साल फिर सैलाब आ गया, उससे अगले साल सैलाब आ गया, तो फिर आपको रकम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये कोई मुश्किल हल नहीं है, ये एक वक्ती जरूरत आपको पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान में सैलाब को रोकने के लिए, दरियाओं को गहरे करने के लिए एक बड़ी लंबी प्लानिंग की जरूरत है। पाकिस्तान के दरिया जो है बिल्कुल बराबर हो गए हुए हैं, तो उनको दरियाओं को गहरा किया जाए, जिसके लिए एक लंबी प्लानिंग के साथ एक लंबे पैसे की जरूरत है, वो ना हुकूमत के पास है। हाँ, इन लोगों को जो वर्ल्ड बैंक है या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, इनको इन स्कीमों में पैसे लगाना चाहिए ताकि जो सैलाब का मसला है इसका हल निकले और पाकिस्तान में सैलाब जो है वो कम आए। तो मौजूदा रकम जो है इसको इस्तेमाल किस तरह होता है ये डिपेंड करता है। अब तक तो हमारी शोहरत अच्छी नहीं है कि भाई बाद में पता लगता है कि हमेशा रकम जो है वो खाई जाती है। अभी भी पीछे जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इन्होंने बनाया हुआ है, उसके जो अफसर साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन पर भी अभी मुकदमा बना था कि भाई बहुत ज्यादा पैसा जो है उनकी तरफ से खाया गया है। असल बात यह है कि जो हमारे यहाँ कल्चर के अंदर एक बेईमानी घुसी हुई है, उस जब तक वो लोगों में ईमानदारी नहीं आएगी, उसका एहसास पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक जो है वो मामला दुरुस्त नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि जब पाकिस्तान में जल्जला आया था जी, उस वक्त ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने यहाँ पे खैमे भिजवाए थे और फौरी तौर पे पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट थी जिसने सबसे पहले जी इन्होंने खैमे इकट्ठे किए थे। वो खैमे भिजवाने एक अजाब बन गया था, इसलिए कि पीआईए का जो कार्गो का यहाँ पे मैनेजर था वो ये कहता था कि एक खैमा तो मुझे दो, और एक जो स्टाफ मेंबर था कार्गो में काम करता था उसको कहता था कि एक खैमा उसको दो। और हम जो भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट में उसके लोग काम कर रहे थे वो इस बात को देने के लिए तैयार नहीं थे। और उसने ऐसी स्टोरी बना के पेश की पीआईए के जनरल मैनेजर को कि इतना मेरा वो वाकिफ और इतनी उससे ताल्लुकात है, वो भी उनकी स्टोरी में आ गया। और वो हमारे लड़कों को कर लगा कि आप ये पेपर नहीं ला रहे, आप ये पेपर नहीं ला रहे, आपको इस तरह शिपमेंट बनानी चाहिए, आपको उस तरह शिपमेंट बनानी चाहिए। और पीछे कहानी ये थी कि वो दोनों को हम एक एक वो खैमा देने से इनकार हुए थे। आखिर वो नहीं जा सकी जब तक कि वो एक एक खैमा उसको नहीं दे दिया, उन लोगों ने वो शिपमेंट नहीं आने दी। ये तो करप्शन का हाल है जो मतलब पूरे मुल्क के अंदर हर फर्म जो है वो करप्शन घुसा हुआ। इसलिए ये रकम आएगी और खुदा करे कि खर्च हो जाए उनके ऊपर, 50% भी खर्च हो जाए, क्योंकि जल्जले के जो जमाने में रकम मिली थी उसके बारे में यही कहा जाता है कि 30% रकम जो है वो लोगों तक पहुंची और 70% जो है वो खाई गई। अब ये देख लें कि ये जो आई है रकम, अब इसमें से कितनी मिलती है लोगों को, अब ये पता लग जाएगा आगे जाके। जिस मुल्क का वजीर आजम सोने का हार जो है वो पी जाए,
جو امداد میں آیا وہ وہاں کیا توقع رکھتے ہیں؟ خان صاحب یہ جو بڑی بات ایک اہم آپ نے بتائی کہ جب تک ان کو ہڈی نہ ڈالو، سیدھے لفظوں میں اس وقت تک کام نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف انفرادی طور پر آج تک ہم سوچتے رہے، قومی طور پر ہم نے سوچے نہیں، جس کی وجہ سے نہ ملک کی عزت رہی، نہ قوم کی عزت رہی، نہ سیاستدانوں کی عزت رہی؟ دیکھیں تب بات ہے سیاستدانوں کے اوپر. سیاستدانوں نے حکومت کی تو انہوں نے اپنا سوچا، فوجیوں نے حکومت کی تو انہوں نے اپنے وقت کو سوچا کہ بھئی ہم خود امیر سے امیر ہو جائیں، اور سارے امیر ہو گئے. اور یہی سیاستدانوں کا حال ہے کہ ایک بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو عام انسان کے، جس طرح جرمنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام سیاستدان جو ہے وہ اپنے گزرات اپنی آمدنی پیدا کر کے کر رہا ہے. ہمارے لوگوں نے سیاست کو ذریعہ بنایا ہے پیسہ کمانے کا اور آگے بڑھنے کا یا امیر ہونے کا. اس لیے بے ایمانی جو ہے اس کے بغیر تو پھر دنوں میں انسان آرام نہیں ہوتا. جس نے 5 سال کے لیے ممبر بنا ہے اور اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اپنی انتخابی مہم کے دوران، وہ اس انتخابی مہم کا خرچہ بھی نکالتا ہے اور اگلی انتخابی مہم کا پیسہ بھی اکٹھا کرتا ہے، اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ ہائی کرنے کے لیے کرپشن بھی کرتا ہے. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہوا ہے جو کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے معاشرے میں. اس لیے یہ اب اس سے جان چھڑانا بظاہر تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے. خان صاحب یہ بتائیے کہ اپنے پیسے جو یہ لگاتے ہیں الیکشن پہ، پھر انہوں نے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، اور یہ آج کل بھی سلسلہ چلا ہوا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ 5-5 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، اور یہ پیسے جو سلاب زدگان کے آتے ہیں یا دوسرے آتے ہیں اسی پہ خرچ ہوتے ہیں. یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اب آ رہی ہیں، تو انٹرنیشنل لیول پہ کیوں نہیں ان کو کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کی جاتی؟ وہ پھر ان کو کہتے کیوں نہیں کہ جناب آپ کے تو وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا؟ انٹرنیشنل لیول پہ ہم ایک کرپٹ ملک مانے جاتے ہیں. جو سالانہ رپورٹس ایشو ہوتی ہیں، جو نمبرز ایشو کرتی ہیں ادارے، وہ آپ بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان اس وقت کتنے نمبر پہ ہے، اور ہم ورسٹ ہیں پوزیشن پہ اس وقت کرپشن کے اندر. اور باہری ادارے جو اسی لیے ہمارے پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے. اور یہ ممالک جو عام چھوٹے ملکوں میں جہاں مصیبت آ جائے بڑا بڑا پیسہ دے دیتے ہیں، وہاں دیکھیں ہمارے جرمنی جیسے ملک نے بھی جو ہے وہ $90 ملین دیا ہے سالاب میں، جاپان نے 70 دیا ہے، برطانیہ جیسا ملک $43 ملین دیے. حالانکہ یہ اس سے زیادہ رقم دے سکتے ہیں، لیکن اسی لیے کہ ہماری جو ہے شہرت اچھی نہیں ہے، اس لیے باہر ملک میں اپنی ایک دوسرے کو امداد تو کرنی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے تجارت بھی چل رہی ہوتی ہے. پھر یہ کہ بھی ایسے بات معاہدات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دینا تو باہر کچھ نہ کچھ پڑتا ہے، اور اس طرح کھل کے پھر لوگ نہیں دیتے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کرپشن ہماری جو ہے وہ ہمیں کرپٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کرپٹ ممالک ہیں. اس کا ایسا حل نکال دیا جائے جس کا یہ ہے کہ جو امداد دی جائے وہ خرچ جو ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے ادارے بنائے جائیں انٹرنیشنل ممبرشپ کے ساتھ. انٹرنیشنل جو NGOs ہیں یا انٹرنیشنل ادارے جس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے حوالے وہ رقم کی جائے اور وہ رقم کو خرچ کریں. پھر ممکن ہے کہ رقم 100% جو ہے وہ خرچ ہونے شروع ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا اخراجات بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اس میں یہ بھی ایک منفی پہلو ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ ظاہر ہے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے اس حساب سے جو اخراجات ہیں ایڈمنسٹریشن کے وہ بھی اسی میں سے خرچ کریں گے تو وہ رقم ادھر چلی جائے گی، جو کرپشن میں جانی تھی وہ ادھر نکل جائے گی. اصل بات یہی ہے کہ ہمارا کردار جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے کہ جو رقم صدقے کی ہے جو مدد کے نام پر آئی ہے وہ مددگار کو ہی حاصل تک پہنچے. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو رقم صدقے کی ہے وہ اس بندے تک پہنچے. اس کا مطلب صدقہ جو مل رہا ہے سب کچھ کھائی جا رہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز، کوئی اس چیز پر نظر نہیں رکھتا نا، کوئی غور نہیں کرتا. اس معاملے میں بالکل پاکستانی قوم جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس خوف خدا سے خالی ہے. آپ دیکھ لیں بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر کتنے لوگ پکڑے گئے تھے، ڈپٹی سیکرٹری تک جو تھے انہوں نے بھی ایشو کروائے ہوئے تھے. جو غریب کے لیے صدقے کی رقم تھی وہ منتھلی بیسس پہ لے رہے تھے، کیا 3,000-5,000 روپے ملتے ہیں بے نظیر اسکیم کے تحت، وہ بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے.
تو یہ تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ خوف خدا سے خالی ہے، اسی لیے جو ہے یہ ملک کے اندر عذاب آ رہے ہیں اور ملک جو ہے خان صاحب ہندوستان ہمارے مقابلے میں کافی بہتر جا رہا ہے، اگر آپ غور کریں بنگلہ دیش بھی ٹھیک ہے بہتر ہے، لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کو تو ہمارے اندر کیوں نہیں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ ہم بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں؟ ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مذہبی طور پہ دوسروں سے بڑے اچھے ہیں، ہم مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جی ہم دوسروں سے اچھے ہیں، اور اس نعرے کے پیچھے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کس حال کو پہنچا ہوا ہے، معاشرہ کس حال کو پہنچا ہوا ہے، جرائم کی تعداد دیکھ لیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان میں یا دوسرے ملکوں کی آپ مثال دی ہے، احساس جو ہے وہ ان ملکوں کے عوام میں بھی ہے، ہمارے عوام میں بھی ہے، لیکن وہاں کی جو سیاسی لوگ ہیں ان میں بھی وہ شعور ہے، ہمارے ساتھی لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے۔ وہ اس مذہب کو بھی اور اس تمام جو اس قسم کے امدادی کارروائی ہیں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہاں بھارت میں یہ کم از کم ابھی تک ہے کہ ایک کرپشن کا دور وہاں بھی آیا تھا، بعض سیاستدان پکڑے گئے تھے، لیکن اب ان لوگوں نے لائن بدل لی ہے اور ان کا سیاستدان اس طرح کرپٹ نہیں ہے، اور ان کا سیاستدان ایک سادہ زندگی بسر کرتا ہے، اور ہمارا سیاستدان ان سے یہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی تک۔ خان صاحب وہاں پہ سیاست دانوں نے بھی ظاہر ہے شروع میں لوٹ مار کی، ان کو سزا بھی ہوئی، یہ بھی فرق پڑا ہے کہ وہاں پہ سزا دی گئی، یہاں پہ سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں دیکھ لیں کس کو سزا دی گئی آج تک، کوئی نہ سیاستدان نہ کوئی فوجی، کیس بنتے ہیں، کیس نکلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ان میں ایسی شکیں نکال لی جاتی ہیں کہ وہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ خان صاحب ابھی تک تو کسی کو سزا نہیں مل سکتی، یہی سب سے بڑی وجہ ہے نا۔ خان صاحب ہماری میڈیا کا یہ دعویٰ ہے، پچھلے دنوں صدر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہندوستان میں انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، مذہبی طور پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان بالکل ٹھیک چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کا اس سے بھی برا حال ہے۔ یہاں تو بعض کمیونٹیز کو سانس لینا جو ہے مشکل ہے، جسے کہتے ہیں نا، اس حد تک ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جھوٹے جو ہے وہ پروگرام ایشو کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر کہ جی تھانے پر حملہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، وہ آپ اس کے طرح الفاظ پہ غور کریں، وہ اس قدر مظلوم بن کے ویڈیو پیش کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے حالات کو کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور جو ایم جے کمیونٹی ہے انہوں نے مسلمانوں کو جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنا، اس کو ہنسی آتی ہے وہ اس کی ویڈیو سن کے۔ ہمارے یہاں تو جس کا جو دل کرتا ہے اٹھ کے بات کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں، لیکن یہ کہ حکومت بھی خاموش ہے اور وہ ادارے بھی خاموش ہیں جن کو بنایا گیا ہے انسانی حقوق کی ایسی حفاظت کے لیے اور چھوٹی کمیونٹیز کی حفاظت کے لیے، ان کی طرف کوئی کسی توجہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی ذرا سی بات کو اس طرح اچھالیں گے، اور اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ معاشرے کے سوسائٹی کے ہر فرد نے، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ حقوق انسانی کی آرگنائزیشنز ہوں، عیسائیوں کے لیے پھر بول پڑیں گے، لیکن ایم جی او کے ساتھ جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی، میں نہ کبھی اخبار کا کسی کا اداریہ پڑھا نہ کسی کا کوئی پروگرام پڑھا۔ ایک وہ ڈان ٹی وی والے ہیں کہ وہ لوگ ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہے اس کے اوپر کرتے ہیں، اور 22 کروڑ عوام میں سے اگر چند لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی معنی رکھتی۔ جس طرح بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ اٹھو تو وہاں کے اخبارات، ایک نہیں سارے اخبارات جو ہے اس معاملے کو لکھتے ہیں، ہر چیز کو وہ قومی سطح پر قومی معاملات کے تحت دیکھتے ہیں، نہ کہ نجی معاملے میں یا اسلامی معاملے کو سمجھ کے دیکھتے ہوں۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز میں یہ ہے کہ ہر بات میں اسلام کو آگے لے آؤ اور خود سے جو مرضی کرتے چلو۔ خان صاحب جو ویڈیو کا ذکر آپ نے کیا، میں نے بھی وہ دیکھی تھی ویڈیو، وہ تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہو گیا، اور اینڈ پہ پہلے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو، پھر کہا جا رہا ہے کہ سب آرام سے صبر سے تحمل سے چلے، اور A to Z وہ ویڈیو جھوٹی تھی
یہ سوشل میڈیا پہ ضروری ہے کہ سب کو جھوٹ بول کے ہی آپ نے شہرت حاصل کرنی ہے؟ سچ بول کے بھی تو شہرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے خلاف شکایت تو پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں تو حادی ہوئی پڑی ہے نا، اس لیے کہ وہاں کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ آپ کو پتا ہے انگلستان کے ٹی وی جو ہیں، انگلستان میں جو اتنے ٹی وی کھلے تھے اسلامک چینل وغیرہ، ان میں سے 2-4 نے مذہبی معاملات میں جھوٹ بولنا شروع کیا تھا، بعض کمیونٹیز کو دبانا شروع کیا تھا، کیس عدالتوں میں گئے، 2-2 لاکھ روپے جرمانے ہوئے، چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ اے آر وائی کیوں؟ اے آر وائی کے نام سے اب ایشو ٹی وی نہیں چلتا انگلینڈ کے اندر، وہاں ساتھ ٹی وی نیا نام آ رہا ہوتا ہے این وائی سم تھنگ کر کے، اس لیے سب کو جرمانے ہوئے ہیں، نشریات کی اجازت نہیں ہے۔ اس قسم کے ایکشن اگر پاکستان میں لیے جائیں تو یقیناً فرق پڑے گا۔ لیکن خاص صاحب ادارے کے خلاف کوئی سچ بھی بولتا ہے تو اس کو تو پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں، باقی تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں اور کسی کے ساتھ۔ یہی ہے نا کہ ہر کوئی اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنی دلچسپی دیکھتا ہے، دوسرے کی خاطر اپنے درد سلی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ عدالتیں تک جو ہیں وہ اس جرات کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی یا عدالت نہیں لگاتی، اس لیے کہ لوگ چھوڑ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کسی کمیونٹی کے لیے کیوں اپنی درد سر جو ہے وہ سر موڑ لیں۔ یہ ایک رجحان بس پاکستان میں بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں وہ دب کے زندگی گزار رہی ہیں وہاں پر۔ نہیں تو آج کل دیکھ لیں، اگر یہ آپ جو اچھا موجودہ گورنمنٹ آپ کیا سمجھتی ہے کہ کتنی دیر یہ چلائیں گے؟ کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جو ان کا جس طرح بیان کیا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو الیکشن کا سال ہے اس کے مطابق ہی الیکشن ہوں گے، اور بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ بھئی اسی وقت ہی الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ دن بدن جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا، تو بھاری اس میں انہیں کامیابی ہوئی ہے، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اس لیے ان پر دباؤ اب کم ہوتا جا رہا ہے، تو یقیناً وہ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جا کے الیکشن جو ہے وہ اسی وقت ہوں گے جب اس کا ٹائم ہو جائے گا، ستمبر اکتوبر میں، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ اگر ایم کیو ایم الیکشن کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے پاکستان حکومت کے پاس اس وقت، اگر ایم کیو ایم ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جو لگ تو نہیں رہا، تو پھر بھی وہاں تک ہی پہنچ جائیں گے کہ کسی طرح؟ سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا کیا؟ میں نے کہا ایم کیو ایم والے آج کل بڑے پھڑک رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات نہ مانیں تو ہم ان کی گورنمنٹ گرا سکتے ہیں، جس طرح عمران خان کی گرا دی تھی۔ دیکھیں ایم کیو ایم وغیرہ جو ہے نا، ان کو بنانا آسان ہے، یہ لوگ پیسے کی خاطر کرتے ہیں، ان کو ہڈی ڈال دو تو اس کے بعد ان کے جو ہے پھر پیسہ بدل لیتے ہیں، یہ آپ کی طرف ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اس قسم کے جو طاقتیں ہیں، طاقت تو نہیں ہونا چاہیے، باہر کراچی میں ان کی طاقت ہے، اس سے باہر تو نہیں ہے، جو چند ووٹ ان کے پاس ہیں وہ خریدنے آسان ہوتے ہیں، اور اسی کی قیمت جو ہے وصول کرتے ہیں وہ۔ اچھا خاصا یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ 10 سیٹوں والوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی ان کے بغیر، اس لیے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے پیچھے رول ادا کیا ہے تقسیم کرو والا، اس کا یہ نقصان ہے۔ ان کو وقتی فائدہ تو پہنچ گیا، لیکن یہ ہے کہ تمام کوئی بھی مضبوط سیاسی پارٹی نہیں رہی۔ نون لیگ اٹھی تھی پنجاب میں سے، اس کو بھی انہوں نے توڑ کے دکھا دیا، اس کے مقابل پہ کھڑی کر دیے، پھر تحریک لبیک کو کھڑا کر دیا، ایم کیو ایم کو 3-4 پارٹیاں بنا دی۔ اصل میں تو جو تقسیم والی پالیسی چلی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے یہ سب نقصان ہے کہ بھئی کوئی ایک مضبوط حکومت جو ہے پاکستان میں قائم نہیں ہو سکی جب تک۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو۔ یہ تھے عرفان احمد خان صاحب، سینئر صحافی، بڑی زبردست باتیں کی انہوں نے، لیکن مین وجہ وہی ہے کہ اعتماد ہمارے اوپر انٹرنیشنل لیول پہ بھی نہیں کیا جاتا، عوام بھی نہیں کرتی، عوام پہ بھی اعتماد نہیں کرتے، سیاستدانوں پہ اعتماد نہیں، عدالتوں پہ اعتماد نہیں، کسی ایک ادارے پہ بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہی نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ نہ نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔